अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। और आज है 7 जून 2019, 7 जून 2019 और थर्ड डे ऑफ ईद आप और हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपकी ईद ज़बरदस्त गुजरी होगी और हम रिज्यूम कर रहे हैं एसेट डिक्लेरेशन पर जो वीडियोस हम बना रहे हैं। जो एमनेस्टी स्कीम आई है जिसमें अनडिस्क्लोज एसेट्स लाइबिलिटीज़ हैं, तो बहुत सारे आपके सवालात थे, नॉन रेजिडेंट लोगों के भी, रेजिडेंट लोगों के भी, उसके अलावा लोकल एसेट्स के बारे में भी, फॉरेन एसेट्स के बारे में भी, उसके अलावा पेमेंट्स का क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एफबीआर ने इन सारे सवालों को देखा है और उन्होंने एक एफएक्यूज तैयार किए हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मेरी कोशिश होगी इस वीडियो में 42 क्वेश्चंस हैं और 9 पेजेस हैं, तो इस वीडियो में कवर करें, लेकिन सारे आपके सवालात नॉन रेजिडेंट्स के, रेजिडेंट्स के, वो लोग जिनकी इनकम नहीं है, वो लोग जिनकी इनकम है और डिस्क्लोज नहीं की, फॉरेन एसेट, लोकल एसेट, पेमेंट्स, कैलकुलेशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारी हम करेंगे। और रिकैप करने के लिए हम taxdosti.com के पेज पर हैं और हमारा जो टैक्स दोस्ती का ब्लॉग है उस पर अगर आप देखें तो लास्ट पोस्ट जो हमने लगाई थी ईद से पहले वो ये थी कि टैक्स फाइलिंग की डेट बढ़ गई है, 30 जून 2019 तक चली गई है। तो वो सब लोग जो फाइलर बनना चाहते हैं या जिनसे मिस हो गई थी टैक्स ईयर 2018 की फाइलिंग, वो कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो एमनेस्टी यानी एसेट डिक्लेरेशन स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने अपनी रेगुलर फाइलिंग करनी है फर्स्ट टाइम, या जो है क्या कहते हैं रूटीन में 2016-17 के बाद 18 की करनी है और फाइलर बनना है, तो वो कर सकते हैं। उसकी डेट एक्सटेंड होगी तो काइंडली टैक्स फाइलिंग करें। उसके अलावा हमने कहा था कि अगर आप एफबीआर की वेबसाइट पर जाएं तो एफबीआर ने एसेट डिक्लेरेशन से रिलेटेड fbr.gov.pk पे जाएं तो ये जो फीचर्ड आर्टिकल है इसमें उन्होंने बहुत डिटेल पेज बनाया है और उस पेज में उन्होंने एसेट डिक्लेरेशन का लिंक, उसकी पेमेंट का लिंक, अब ये चीज़ें ऐड कर दी, यूएसएडी या एडी में पेमेंट्स, फॉरेन एसेट्स की पेमेंट यूएस में और डोमेस्टिक एसेट्स की पेमेंट का FAQs ऐड किए जिस पर हम बात करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने बड़ी डिटेल में रजिस्ट्रेशन गाइड फॉर इंडिविजुअल्स की बात की थी, पार्टनरशिप या कंपनी के लिए नहीं, और उसकी जो वीडियो है वो आप हमारा जो टैक्स दोस्ती का ब्लॉग है उस पर रजिस्ट्रेशन गाइड फॉर, ये एक तरह से यूनिवर्सल वीडियो है, इसको आप किसी टाइम भी देख सकते हैं किसी भी टैक्स ईयर में। और जब तक आईआरएस का सिस्टम है तो ये डिटेल स्क्रीनशॉट के हिसाब से आपको वीडियो बताएगी कि आपने रजिस्टर कैसे होना है, चाहे आप नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट है, आपके पास CNIC या नाइकॉप होना चाहिए। उसके अलावा अपडेट लेने के लिए कि अभी तक हमने एमनेस्टी के हवाले से क्या क्या बातें की हैं, तो ये एक पूरी सीरीज़ है जो हमने रमज़ान में वीडियोस अपलोड की और ताकि आपको एक डिटेल आइडिया हो। एक तो ये कि किस तरीके से हमने टैक्स ईयर 2018 में 2 मिलियन लोगों को टैक्स दोस्ती ने फ़ायदा पहुंचाया, मतलब हेल्प किया टैक्स फाइलिंग के लिए, और आपको कैसे हेल्प करिए। फिर एसेट डिक्लेरेशन पार्ट 1 जिसमें हमने जनरल डिस्कशन की, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने जो लॉ है, जो एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 2019 कहलाता है, उसकी बात की। पार्ट 4 में हमने जो है ना उसके मज़ीद कुछ क्वेश्चंस थे, आप लोग उसकी बात की। फिर साथ में सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने भी लोकल सेल्स के लिए एमनेस्टी या एक एग्जाम्पशन जारी कर दी थी, उस पर हमने बात की 23 मई को। उसके अलावा पार्ट 6 में हमने वाइंड अप किए क्वेश्चंस भी और ये सारी चीज़ें, और हमने कहा कि हम रूल्स पे, बेनामी पे बात करेंगे। इसके अंदर हमने पार्ट 6 में हमने फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे वैल्यू करते हैं, हमने उसकी बात की। और फिर हमने ये एक और, बजाय कि हम रूल्स जो ज़रा टेक्निकल है उसमें डायरेक्ट जाते हैं, हमने वहाँ पे एक डिफरेंट सा ईजी से तरीके से बनाया। उसके अलावा SCCP वालों ने टैक्स दोस्ती से रब्ता किया कि 1 लाख कंपनीज बन गई हैं, उसके हवाले से, और SCCP क्या होती है। फिर जब FBR ने अपडेट किया आईआरएस में जिसमें आप जाके डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं, तो ये इस वीडियो में, मतलब आप जब क्लिक करेंगे किसी ब्लॉग पर तो वो ब्लॉग या तो आर्टिकल होगा तो आप उसको पढ़ सकेंगे, या ज़्यादातर वो इस तरह के पेज होगा जहाँ पे एक तो डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं जो इसमें कवर हुए हैं इस वीडियो में वो होंगे। फिर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो YouTube वीडियो पे चला जाएगा, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें कि वीडियो में क्या बात हो रही है, और वीडियोस में जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे डिक्लेरेशन है या FBR की वेबसाइट है या डिक्लेरेशन का पूरा पेज है,
یہ والا، تو اس ساروں کے لنک جو ہے نا یہاں پہ دیے ہوئے ہیں. اور پھر ڈیفینیٹلی کوشش ہے کہ آپ کو بتائیں کہ ہم ٹیکس دوستی کیا سروسز دیتی ہے اور کچھ تھوڑا اس کے بارے میں. آپ یہاں پر آ کے دل کھول کے اس کو ووٹ بھی کر سکتے ہیں، اینگری، سرپرائز، جو بھی، اور یہاں پر اپنا کوشچن چھوڑ سکتے ہیں تاکہ پھر یہیں پر جو ہے نا جواب ملے اور باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو. اور اگر کوئی ڈاکیومنٹ وغیرہ شیئر کرنا ہے وہ یہاں سے کر سکتے ہیں. اور اگر آپ سائن اپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر ہفتے آپ کو ای میل میں آئے تو یہاں پر اپنی ای میل دیں تو آپ کو ہر ہفتے منڈے کے دن صبح کے وقت 8 بجے 9 بجے ایک ای میل آئے گی جس میں لیٹسٹ پوسٹ ہوں گی. تو ہم FBR کے ایسٹ ڈیکلریشن پہ جاتے ہیں اور ہم نے اس پہ بات کر لی تھی. ڈیکلریشن فائلنگ گائیڈنس پہ بھی بات کریں گے جو اسکرین شاٹ وائز ہے کہ کیسے آپ نے اس فارم کو فل کرنا ہے. لیکن یہ بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے، یہ لا بھی یہاں موجود ہے، رولز بھی یہاں موجود، تو بہت اچھا ہے. ہم چلتے ہیں فریکوینٹلی آسکڈ کویشچنس پہ. Who can avail this scheme؟ اس اسکیم سے، ایسٹ ڈیکلریشن کی اسکیم سے کون فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ تو اینی پرسن. اس کا مطلب ہے صرف پاکستانی لوگ نہیں، ایسے فارنرز بھی جو اینی فارنر who has assets in پاکستان can avail this scheme. سو اس اسکیم میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ پاکستانی سٹیزن ہونا ضروری ہے، کوئی پرسن بھی ہو سکتا ہے. ہاں، کون لوگ شامل نہیں ہیں؟ جو ہولڈر آف پبلک آفس تھے اور ان کی اسپاؤسز یعنی ہسبینڈز اینڈ وائف، اور ان کے بچے جو 18 سال سے کم ہے یا ان پہ ڈپینڈنٹ ہے فائنینشلی، اور ہز اور ہر مائنڈر، یعنی کہ ایک ایسا شخص جو اس کا تعلق تو نہیں ہے لیکن اس شخص کے نام پہ اس کا نوکر ہو سکتا ہے، ڈرائیور ہو سکتا ہے، کوئی ایسٹس رکھے ہو. تو کوئی بھی شخص اپنے نام پہ، اپنی وائف کے نام پہ، بچوں کے نام پہ یا بے نامی دار پہ، یعنی کہ اپنے کسی نوکر یا کسی جس کو کہتے ہیں کہ گاؤں میں جیسے آپ کے جو ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی فصلوں پہ کام کرتے ہیں، ان کے نام پر اگر آپ کے پاس کوئی انڈسکلوز ایسٹس ہیں یا انڈسکلوز ایکسپینڈیچر آپ نے کیا تو آپ اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پبلک ہولڈر ہیں، ہولڈر آف پبلک آفس ہیں تو پھر نہیں. اور اسی طرح اگر آپ ایک پبلک کمپنی ہیں، انکم ٹیکس لا میں بیسیکلی پبلک کمپنی اس کو کہتے ہیں جس میں 50% یا اس سے زیادہ کے شیئرز جو ہے نا گورنمنٹ کے ہوں، جس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی شامل ہے. تو یہ جو کرپشن ہوئی ہے 70 ایئرز میں، اس میں یہ ہے کہ بہت سارے گورنمنٹ لوگوں نے جو کی ہے ان کو اس اسکیم میں کوئی چھوٹ نہیں دی جا رہی، چاہے انہوں نے ڈائریکٹلی کی ہے، نام اپنے نام پہ ایسٹس وغیرہ رکھیں، یا انہوں نے جو ہے نا کوئی کمپنیز بنائی ہیں اور اس کے تھرو ایسٹس رکھیں. تو دونوں کیس میں ان کو کوئی ایمنسٹی نہیں. اور یہ پھر بڑا کلیئرلی ہے کہ ہولڈر آف پبلک آفس کون ہے. تو 22 مئی 2018 سے پیچھے 2008 تک، یعنی مشرف کے جانے کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور پھر نواز شریف کی گورنمنٹ اور ابھی PTI کی گورنمنٹ جو ہے عمران خان کی، ان تینوں میں جو لوگ بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں، پرائم منسٹر رہے ہیں، اور پھر یہ پورا اٹارنی جنرل بھی آتا ہے اور ڈپارٹمنٹ سے، یا چیف منسٹر پروونشل لیول پہ، ڈپٹی سیکرٹری، ڈپٹی اسپیکر وغیرہ وغیرہ، یہ سب ایڈوکیٹ جنرل پروونشل لیول پہ، یا چیف جسٹس وغیرہ. تو جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی چھوٹ نہیں ہے، پبلک آفس ہوا ہے. جتنے بھی چیف جسٹس ہو گئے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے، فیڈرل شریعت کورٹ کے، یہ لوگ بھی، اور کوئی جو ڈفرینٹ پوزیشن ہولڈ کرتا ہے ان سروس آف پاکستان، بیوروکریٹس ہو گئے، آرمی ہو گیا، آرمی بیوروکریسی ہوگی، یہ لوگ جو ہے نا سارے آتے ہیں. اسی طرح چیئرمین، میئر، ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی جو لوکل باڈیز ہیں ان کے بھی جو لوگ ہیں وہ پبلک ہولڈر آف پبلک آفس ہیں، تو وہ ان کی وائفس، بچے اور بے نامی دار اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ویدر انڈسکلوزڈ انکم کین بی ڈکلیئرڈ. ہاں جی، پوچھ رہے ہیں کہ جی جو انڈسکلوزڈ انکم ہے وہ ہو سکتی ہے کہ نہیں. تو ایک سوال جو بہت سارے نان ریزیڈنٹ لوگوں نے بھی پوچھا، ریزیڈنٹ لوگوں نے بھی پوچھا، جس کا سوال آپ کو یہاں پر اس ویڈیو میں مل جائے گا، ڈیٹیلڈ جواب مل جائے گا کہ ہمارے پاس ایسٹس ہیں، آیا یہ انڈسکلوز ایسٹس ہیں، یا یہ جو انکم ہے ہماری، آیا یہ ہماری انڈسکلوزڈ انکم ہے، انڈسکلوز سیلز ہے یا ایکسپینڈیچر. تو یہاں ساری وہ باتیں ہوں گی کہ کون سی ہے. کیونکہ اگر آپ کو فار ایگزامپل انہیریٹنس میں کوئی پراپرٹی ملی ہے اور آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا ہاؤس وائف ہیں یا آپ کی کوئی سورس آف انکم نہیں، تو پھر تو آپ نے وہ ایسٹ چھپایا نہیں، وہ تو ٹیکس لا کے انڈر آتا ہی نہیں تھا، نہ انکم ٹیکس لا میں نہ ویلتھ میں. تو اس لیے نان ریزیڈنٹس کافی پریشان ہیں، بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ انڈسکلوز ایسٹس ہمارے پاس ہیں، انڈسکلوز انکم ہم نے کمائی ہے. تو ساروں کے جواب آپ کو یہاں ملیں گے. تو کہتا ہے کہ ویدر انڈسکلوزڈ انکم. اب مزے کی بات ہے کہ اسکیم بنی ہے انڈسکلوز ایسٹس کے لیے
ایکسپینڈیچرس کے لیے اور سیلس کے لیے, انڈسکلوز سیلس کے لیے. تو ایسٹ ڈیکلیریشن آرڈیننس از پرائملی فوکسڈ فار دا پرپز آف ڈیکلیریشن آف انڈسکلوز ایسٹس as reflected in tax year 2018. Income up to tax year 2000 will be reflected either as undisclosed asset or undisclosed expenditure. Any income subsequent to tax year 2018 is not covered under this scheme. تو بیسکلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نے جو فائلنگ کرنی ہے وہ چاہے آپ فائلنگ پہلے کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے, آپ نے جون 2018 کا جو ٹیکس ایئر ختم ہوا ہے اس کی ٹیکس فائلنگ کرنی ہے اور اس کی ٹیکس ریٹرن 2018 فائل کرنی ہے. اب بیسکلی اس میں جو انکم اس سے پیچھے بھی آپ نے کمائی تھی تو اس سے جو آپ نے ایسٹس بنائے تھے وہ آپ نے ڈسکلوز کرنے ہیں, اور وہ جو ایکسپینڈیچر آپ نے کیا تھا وہ آپ نے ڈسکلوز کرنے ہیں. وہ جو پریویس سالوں میں آپ نے انکم کمائی ہے وہ ڈسکلوز کرنے کی اتنی وہ بات نہیں کر رہا, کیونکہ اس سے لازماً یا تو آپ نے خرچ دیا ہوگا وہ پیسہ یا پھر آپ نے جو ہے اس کو ایسٹ بنایا ہوگا. تو آپ اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ پہ بڑا زور ہے, اور دین اگین ریزیڈنٹ لوگوں پہ بڑا زور ہے, لیکن یہ ابھی یہ کھل کے ابھی اس کوشچن نمبر 3 میں بات سامنے نہیں آئی. اور دین اگین یہ ہم جو آپ کو دے رہے ہیں یہ انفارمیشن ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, جنرل انڈرسٹینڈنگ کے لیے. آپ کے جو اسپیسیفک فیکٹس ہیں وہ جب آپ کنسلٹنٹ ٹیکس دوستی کسی کو بتائیں گے, ہمیں بتائیں گے, تو پھر جو ہم آپ کو دیں گے وہ ہوگی لیگل اوپینین جس کے بیس پر آپ کو پتہ چلے. بہت سارے لوگوں نے فون کر کے پوچھا تو ان کو ہم نے ایگزیکٹ بتایا تو وہ بڑے سیٹسفائڈ تھے کہ انڈسکلوز ایسٹس ہیں کہ نہیں اور ان کو کیسے ڈسکلوز کرنا ہے. تو یہ اسکیم کہہ رہے ہیں, یہ جو سوال ہے یہ بیسکلی یہ کہہ رہا ہے کہ انڈسکلوزڈ انکم سے زیادہ انڈسکلوز ایسٹس ہیں جو پھر آپ اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں شو کریں گے. اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ آپ کو پتہ ہے نان ریزیڈنٹ نہیں بلکہ ریزیڈنٹ پرسن ہی فائل کرتا ہے. نان ریزیڈنٹ اگر آپ ہیں جس کی بھی ڈیفینیشن آئے گی تو اس نے صرف اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے. اچھا, اب ریزیڈنٹ پرسن آپ ایسے شخص ہیں جو جس نے ایسٹس بنا لیے ہیں پاکستان سے انکم کما کے یا باہر سے انکم کما کے, لیکن آپ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کی. تو دو سینیریو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ یا تو آپ ایز این آئی ٹی فری لانسر یا تو آپ کو کوئی ایگزیمپشن تھی تو پھر آپ نے ریگولر ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے, لیکن اگر آپ کو کوئی ٹیکس میں ایگزیمپشن نہیں تھی دین اگین آپ نے دیکھنا ہے کہ کنسلٹنٹ سے مشورہ کر کے آپ نے اس اسکیم میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے یا نہیں پارٹیسپیٹ کرنا. تو اگر آپ کی انکم جو ہے ٹیکسیبل تھی اور اس انکم, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا میری انڈسکلوزڈ انکم تھی پریویس ایئرس میں, اب جواب ایف بی آر کا یہ ہے اور ایف بی آر اس جواب کے لیے رسپانسبل ہے کہ اگر انڈسکلوز آپ کی انکم تھی تو ایسے کریں کہ ٹیکس ایئر 2018 کی ٹیکس ریٹرن فائل کریں اور جو ہے اس میں آپ وہ انڈسکلوز ایسٹ یا ایکسپینڈیچر بتا دیں, اپنی ویلتھ میں ایکسپینڈیچر شو کر دیں 15 لاکھ کا, جیسے گھر کا بل اور کرایہ اور سب کچھ آپ دے رہے ہیں, اور اس کے اوپر 2% یا 4% ٹیکس پے کر دیں جیسے ہم فیوچر میں کیلکولیٹ کریں گے اور آن لائن بنیں گے. لیکن وہ جو انکم آپ نے جس یہ جو ایکسپینڈیچر کیا یا جو ایسٹ خریدا اس انکم جن سالوں میں کمائے اس کی ٹیکس فائلنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اس کو ادھر آپ جو ہے نا 2018 سے اپنا ریکارڈ ٹھیک کریں. اور ہاں اگر آپ 2018 کو صحیح ریکارڈ کرتے ہیں تو پھر یہ جو پریزنٹ ایئر چل رہا ہے ٹیکس ایئر 2019 اس میں جو آپ انکم کما رہے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے نا کرایہ آ رہا ہو آپ کو ایک گھر کا, تو آپ اس گھر کو ڈکلیئر کر دیں اور اس پہ ٹیکس پے کر دیں. ایک طرح سے لگے گا جیسے اس پر آنے والی پراپرٹی انکم سے جو ہے کہ کہتے ہیں آپ نے پریویس ایئرس کا ٹیکس پے کر دیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس سال یعنی 1 جولائی 2018 سے آپ اپنی انکم فرام پراپرٹی ڈکلیئر کریں اور اپنی ٹیکس ریٹرن میں اس پہ جو ریگولر ٹیکس بنتا ہے 5%, 10% وہ آپ پے کریں اکارڈنگ ٹو ٹیکس ایئر 2019. تو آئی ہوپ کہ اس کوشچن نمبر 3 میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بہت ساری کنفیوژن تھی بہت سارے لوگوں کی, لیکن کوشش کی ہے کہ اس کو سمپل کر کے کریں. یہ سوال بھی یہ بات کریں, ابھی مزید بھی آپ کو اس پر انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ویڈیو کافی لمبی ہوگی, پانی میں نے رکھا ہوا اپنے ساتھ, پانی پی سکتا ہوں ساتھ ساتھ میں. واٹ کائنڈ آف ایسٹس کین بی ڈکلیئرڈ, کون سے ایسٹس آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ تو اینی انڈسکلوزڈ ایسٹس. یہ جو انڈسکلوزڈ ایسٹس ہیں نا یہ ٹیکنیکل مطلب ہے, مطلب کہ ایسے ایسٹ جو آپ نے انکم کمائی تھی جس پر آپ کو پاکستان میں ٹیکس دینا تھا, چاہے وہ انکم باہر ملک سے کمائی تھی پاکستان سے کمائی تھی لیکن اس پہ ٹیکس نہیں دیا, تو اس سے جو ایسٹس بنایا ہے وہ انڈسکلوز ایسٹس ہیں. تو ہر قسم کا آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں ایکسیپٹ کوئی ایسی انکم پروسیڈس. اینی پروسیڈس کا مطلب ہے ایسی انکم
یا ایسے ایسٹس جو آپ نے کرائم فرام دا کمیشن آف اے کرمنل اوفینس، یعنی پاکستان پینل کوڈ ہے، پاکستان کے اندر اینٹی ٹیرر لاز ہیں، اینٹی منی لانڈرنگ لاز ہیں، بے نامی کا قانون ہے، یہ سب قانون ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ چیز ایک کرائم ہے، یعنی جرم ہے۔ اگر آپ نے اس کام کو کیا ہے، وہ ایکٹ کیا ہے، قتل کیا ہے، چوری کی ہے، اور اس سے پیسے کمائے، تو اس کو آپ انڈسکلوز ایسٹ تو وہ ہے، لیکن اس اسکیم میں جو آپ کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے کہ پھر ایف بی آر والے آپ سے پوچھیں گے نہیں، یا آپ منیمم ٹیکس اس پہ کر کے اس کو ریگولرائز کر لیں گے، تو وہ بینیفٹ آپ کو نہیں ہے اگر آپ کا انڈسکلوزڈ ایسٹ انلیگل منی سے بنا ہے۔ اس میں پھر وہ لوگ بھی آؤٹ ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ایک تو پبلک ہولڈر آف پبلک آفس والے سارے آؤٹ ہو گئے اسکیم میں سے، اس کے علاوہ جو ہے نا جنہوں نے کرائم کے تھرو پیسے کمائے ہیں، کرپشن ہوگی، اور کیونکہ کرپشن بھی جو ہے نیب کا قانون جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے، یا اور بھی اینٹی کرپشن کے لاز ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ کرپشن کیا ہے، اور چیف جسٹس ہمارے جو ہیں پریزنٹ وہ بھی اس کی ڈیفینیشن پر ایک ڈیٹیل ججمنٹ دینے لگے، تو یہ لوگ بھی آؤٹ ہو گئے اور وہ ایسٹس بھی ڈکلیئر نہیں ہوتی۔ اسی طرح گولڈ اینڈ پریشس سٹون بھی، کیونکہ وہ کسی کے نام پہ نہیں ہوتے، تو وہ بھی اس اسکیم میں نہیں کلیم کر سکتے اور اس پر منیمم ٹیکس نہیں پے کر سکتے۔ وہ آپ نے ریگولر طریقے سے ڈسکلوز کرنا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ وہ آپ نے کس پیسے سے خریدا۔ دیکھیں، اس اسکیم میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سورس نہیں بتا سکتے یا سورس بتانا نہیں چاہتے، تو اسکیم میں آ کے کچھ ٹیکس پے کر کے وہ کرتے، لیکن گولڈ اینڈ پریشس سٹون نہیں لا سکتے۔ بیئرر پرائز بانڈ کہتے ہیں وہ پرائز بانڈ جو کسی کے نام پہ نہ ہو، جو بھی اس کو ہولڈ کر رہا ہو، بیئر کر رہا ہو، وہ اس کے ہیں، وہ بھی اسکیم میں نہیں شامل۔ اسی طرح بیئرر سرٹیفکیٹ، شیئر سرٹیفکیٹ، بانڈ اور اینی ادر، یعنی کہ وہ سارے جو کسی کے نام پہ ٹرانسفر نہیں ہوئے، وہ سیکیورٹی شیئرز، نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ، وہ سب جو ہے نا اس اسکیم میں آپ جو ہے ڈسکلوز نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ انڈسکلوز ایسٹ میں سے نکال دیے گئے۔ انڈسکلوز ایسٹس ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے، اس میں سے یہ ایسٹس نکال دیے گئے اور یہ لوگ بھی نکال دیے گئے ہیں جو اس میں آتے ہیں۔ اسی طرح اینی انڈسکلوز ایسٹس، انڈسکلوز ایکسپینڈیچر جس کی پروسیڈنگ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے، یعنی کوئی کیس آپ کا چل رہا ہے کہ بتائیں جی آپ پبلک آفس ہولڈر تھے، یا آپ پرائیویٹ سٹیزن تھے، یا آپ جو ہے نا یہ ایکس وائی زی تھے، اور اب آپ کے پاس یہ ایسٹس آئے، تو کہاں سے آئے ان کا بتائیں، اور وہ کیس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، تو وہ شخص اور وہ والے ایسٹس جو ہے نا وہ بھی اس اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طرح کیش ان ہینڈ، چاہے لوکل پڑا ہے یا فورن پڑا ہے، کیش ان ہینڈ کا مطلب ہے کہ ایکچوئل آپ کے پاس فزیکل کیش موجود ہے، وہ آپ ڈسکلوز نہیں کر سکتے انٹل اینڈ انلیس ایکسیپٹ اگر آپ اس کیش کو 30 جون 2019 سے پہلے یا اس دن پر بینک میں ڈپازٹ کر کے وہ ڈپازٹ سلپ نہیں دکھائیں گے اس تاریخ کی، تو آپ کیش ان ہینڈ آپ اس اسکیم میں کیش ان ہینڈ شو نہیں کر سکتے، اور اس پہ منیمم ٹیکس پے کر کے اس کو آپ اپنے ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ کیونکہ دیکھیں، مین چیز گورنمنٹ جو چاہ رہی ہے، اور یہ اسکیم اس لیے بہتر ہے کہ وہ چاہ رہی ہے کہ ٹیکس ایئر 2018 کی ٹیکس ریٹرن فائل آپ کریں، اور آپ کو جو پینلٹیز اور پرابلمز اور کنفیوژنس تھی وہ ٹیکس دوستی بھی دور کر رہے ہیں، ایف بی آر یہ ایف اے کیوز بنا کے بھی دور کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو فل موقع ہے کہ آپ اپنا جون 2018 تک سارے فائنینشیل معاملات گورنمنٹ کو ڈسکلوز کر دیں، اور اس کے بعد اب اس جو نئے سال کی ٹیکس ریٹرن جو اگست سے فائل ہونا شروع ہوگی، اس میں پھر آپ جو ہے ایک طرف انکم دکھائیں گے، یا ایک طرف سے ریمیٹنس یا کوئی سورس آف انفلو آف کیش یا انفلو آف فائنانس دکھائیں گے، اور پھر اس کا آؤٹ فلو یا تو ایکسپینڈیچر یا ایسٹ کی صورت میں شو کریں گے۔ تو آئی ہوپ کہ اب آپ سمجھ گئے کہ آپ اپنے اکاؤنٹس ایز اے انڈیویجول، ایز اے پینشنر نہیں بھی رکھ رہے، تو گورنمنٹ کی ضرورت ہے کہ آپ ان کو اپنا جو سارے فائنینشیل معاملات ہیں وہ بتائیں، اور ٹیکس دوستی آپ کو ہیلپ کر رہی ہے۔ whether jewelry made up of gold, precious stone and metals can be declared، کیا جواب ہونا چاہیے اس کا؟ تو جب گولڈ اور پریشس سٹون ڈکلیئر نہیں ہو سکتے، تو وہ جو جیولری اس سے بنی ہوئی ہے وہ بھی ڈکلیئر نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ ایک سوال انٹرسٹنگ اس لیے کیوں ہے کیونکہ ٹیکس لا میں ہر چیز ایگزیکٹ لکھی ہوتی ہے، تو چونکہ گولڈ اور پریشس سٹون لکھا تھا، تو سوال فوراً اٹھا کہ جیولری جس میں گولڈ اور پریشس سٹون جو ہے وہ لگا ہے، وہ آپ اس ایمنسٹی میں کر سکتے ہیں کلیم کہ نہیں؟ تو اس نے کہا نو،
آپ نہیں کر سکتے، ورنہ لوگ بھاگے بھاگے جاتے اور جولرز پہ ویسے ہی رش ہے، ان کی اور جو ہے نا انکم ہو جاتی اور وہ ڈکلیئر بھی نہیں کرتے. تو جولرز کو چاہیے کہ وہ بھی اب اپنا انکم ڈکلیئر کریں. اور وہ جو پریشس سٹون وغیرہ وہ ان کی پرسنل پوزیشن نہیں ہے، ان کا سٹاک ہے. تو جو بزنس انڈیویجولز ہیں وہ ضرور مشورہ کریں کیا سٹاک ہے، کیا ان کے پرسنل ایسٹس ہیں. بزنس کے کیس میں انڈسکلوز سیلز پہ زیادہ زور ہے، اور انڈیویجولز کے کیس میں ایسٹس اور ایکسپینڈیچر پہ زیادہ زور ہے جو آپ نے بنایا ہے. لیکن بزنس ایسٹس اور بزنس ایکسپینڈیچرز بھی ڈسکلوز ہو سکتے ہیں، جیسے ہم اس سوال کے اینڈ پہ دیکھیں گے. تو یہ جو ایف اے کیوز بنے ہیں ایف بی آر نے بنائے ہیں، آپ ان کی ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی رپورٹنگ ویڈیو. اس میں بیسکلی آپ کو جواب مل رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے آپ نے چلنا ہے، اور کیا چیز جو ہے نا ان کے خیال سے. اور یہ دین اگین یہ بھی صرف انفارمیشن ہے، آپ نے ایگزیکٹ جو ہے نا کنسلٹنٹ سے وہ کہتا ہے کوشچن نمبر 6 میں اس کو ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں. کوشچن نمبر 6 میں کہتا ہے کہ میرا نام پیناما، میرا نہیں یعنی کہ کسی کا نام پیناما میں پیراڈائز لیکس میں آیا، یعنی کہ ڈسکلوز ہو گیا کہ میرے پاس انڈسکلوز آف شور ایسٹس ہیں. آف شور ایسٹ کا مطلب ہے کہ پاکستان سے باہر جو ایسٹس ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ موویبل بھی ہو سکتے ہیں اور اموویبل بھی ہو سکتے ہیں. یعنی پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے اور بینک ڈپازٹ ہو سکتا ہے، شیئرز ہو سکتے ہیں، گاڑی ہو سکتا ہے، اور چیزیں ہو سکتی ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے، اور میں پبلک ہولڈر بھی نہیں ہوں، اور میں نے یہ پیسے رشوت سے بھی نہیں کمائے، کسی کمیشن آف کرمنل آفینس بھی نہیں کیا، کوئی کرائم بھی نہیں. تو میں ڈکلیئر کر سکتا ہوں. ہاں جی، جواب یہ ہے کہ بالکل آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ آئی وش ٹو ڈکلیئر انڈسکلوز سیلز. ٹھیک ہے، اب یہ بزنس حضرات کے لیے جو ایک شخص سیلریڈ پرسن ہے یا ویسے کسی کی رینٹل پراپرٹی ہے، اس کی سیل نہیں ہوتی، وہ ٹیکس میں سیل نہیں کنسیڈر ہوتی، وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک شخص کی سیل اس نے کم شو کی، کسی وجہ سے وہ سیلز ٹیکس بچانا چاہتا تھا، یا اس کو جو ہے نا کسی نے کہا تھا کہ جی آپ شو کریں گے تو ہمیں بھی شو کرنی پڑے گی. تو اس مشکل سے نکلنے کے لیے آپ اپنی سیلز اب جو ہے نا شو کر سکتے ہیں. اور اس سیلز کی وجہ سے کین آئی انکارپوریٹ مائی ایسٹ اینڈ ایکسپینڈیچر ریزلٹنگ فرام ڈیکلریشن آف سچ انڈسکلوز. ظاہری بات ہے آپ شو کریں گے کہ جہاں 500 روپے کے بجائے اب آپ کہیں گے کہ 250 روپے میری انڈسکلوز سیل تھی، 500 میری ڈسکلوز سیلز تھی ٹیکس ریٹرن میں. تو وہاں پر اس 250 میں سے اگر آپ کا بزنس خرچے نکال دیں تو پیچھے آپ کو منافع بچے گا، وہ تو ٹیکسیبل تھا. تو ایک طرح سے اس سے آپ نے شاید کچھ ایکسپینڈیچر کیا، کچھ ایسٹ خریدا، جو ایگزامپل ابھی ہم دیکھنے لگے ہیں. تو ان کو بھی یہ جو ہے کہ کہتے ہیں بینیفٹ مل جائے گا. تو ایک طرح سے آپ پورا اپنا جو کاروباری حضرات ہیں، چاہے وہ انڈیویجول کے طور پہ، پارٹنرشپ کے طور پہ، یا کمپنی کے طور پہ، کیونکہ وہ جو کمپنی چلا رہے ہوں گے وہ پرائیویٹ کمپنی ہوگی تو وہ اس اسکیم میں آتی ہے، ناٹ کہ وہ کمپنی جس میں گورنمنٹ کے شیئرز ہیں 50% سے. تو سیل آپ سپوز کریں کہ وہ کہتا ہے نا کہ اگر سیدھا تو یہ ہے کہ آپ اپنے انڈسکلوز ایسٹس اور انڈسکلوز ایکسپینڈیچر شو کر دیں، اس سے پیچھے نہیں پوچھا جائے گا. لیکن اگر آپ اپنے بزنس کی پوزیشن بہتر کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں رینکنگ نہیں ہوتی نا، جیسے دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں تو وہ کہاں سے پتہ چلتا ہے فوربس کو، یا جو میگزین چھاپتی ہیں یہ ساری، اس میں میرا پانی بھی ساتھ پی لوں، تو ان کو پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ وہ ان کے ٹیکس ریٹرنز، ان کی کمپنی فائلنگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور وہ اس بیسس پر کہتے ہیں. پاکستان میں بہت امیر لوگ بھی ہیں، میں نے ایک آرٹیکل بھی ریسنٹلی لکھا تھا کہ نو بڈی کیئرز اباؤٹ دا رچ پیپل ان پاکستان. تو جو لوگ بزنس کر رہے ہیں وہ ینگسٹرز کو اور امپلائمنٹ موقع عوام کو پرووائڈ کریں، لیکن ان کو رسپیکٹ نہیں دیتا ایف بی آر. اب ایف بی آر ضرور دینا چاہ رہا ہے تو وہ اپنے سیلز چھپاتے ہیں. اصل وجہ یہ ہوتی ہے سیلز ٹیکس سے بچنے کے لیے بھی، وہ کیونکہ ایف بی آر کے ساتھ وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتے. تو اب اگر وہ ڈکلیئر کریں گے تو ہوپ فلی ایف بی آر کا بھی رویہ چینج ہوگا، اور آپ ڈائریکٹلی اپنے ایسٹس اور ایکسپینڈیچر کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے بزنس کو دکھانا چاہتے ہیں تاکہ کل کو انویسٹرز کو یا آپ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کریں تو ایکچوئل سیل آپ شو کر سکیں بلا خوف کے، تو اس اسکیم سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور پھر اس کا روٹ یہ بنے گا کہ آپ پہلے تو اپنی جو ہے نا سیل بڑھائیں گے، اپنی ٹیکس ریٹرن 2018 کی ہوپ فلی آپ فائل کر رہے ہیں، اس کو ریوائز کریں گے. اس میں سیل اگر 10 کروڑ شو کی تھی تو اب آپ 15 کروڑ شو کریں گے. اس 15 کروڑ میں، اور یہاں اگزامپل ہے سپوز کریں کہ 1000 روپے کہ آپ نے ڈسکلوز کی، اس پر آپ 2% پے کر دیں گے، 20 روپے آپ پے کر دیں گے، یا 15 کروڑ کا 20% پے کر دیں.
پھر اس میں سے آپ کے بزنس کے خرچے جو ڈیڈکٹیبل الاؤنسز ہیں اس 15 کروڑ میں سے پہلے 10 کروڑ میں سے آپ نے پھر ایکسپنسز بھی کم شو کیے تھے 7 لاکھ اور 7 کروڑ. اب آپ 15 کروڑ جو ایکچوئل آپ کی سیل ہے جس کی وجہ سے آپ کی پوزیشن آپ کی ایسوسیشن میں بھی بہتر ہو جائے گی, آپ انویسٹر اور بائر جو ہیں آپ کے وہ بھی امپریس ہو جائیں گے کہ یہ بڑا بزنس ہے, کیونکہ اس کے آفیشیل جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ تو ٹیکس ریٹرنز ہی آپ فائل کرتے ہیں, یا بینک سے لون جب لینے جائیں گے تو ان کو بھی پتہ چلے گا نہیں یار کوئی بڑا بزنس آیا ہوا ہے. تو عزت حاصل کریں, انڈسکلوز سیلز شو کریں, ٹھیک ہے جی. اور ہم ٹیکس دوستی تو یہاں آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے, اور آٹومیٹکلی اس پہ سیلز ٹیکس کا قانون لگ جاتا ہے. جب سیلز ٹیکس کا قانون لگتا ہے تو آپ اس پہ 16% اور پینلٹیز پے کرنے کے بجائے جو تقریباً 20-25% تک بن جائے گا, آپ صرف 2% پے کریں اس پہ انکم ٹیکس, ٹھیک ہے. اور اس پہ سیلز ٹیکس وغیرہ سے مطلب تو یہی بن رہا ہے کہ اس کو پے نہیں کرنا پڑے گا, انکم ٹیکس ہی کافی ہے اس سے. پھر اس 1000 روپے میں سے 600 روپے بچ گئے, 400 روپے ایز ڈیڈکٹیبل بزنس ایکسپینڈیچرز آپ نے مائنس کر لی. اس میں سے آپ نے 500 روپے کا, اب یہ اگر کروڑوں کی بات ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے 15 کروڑ میں سے آپ کو 10 کروڑ آپ کا ایکچوئل ایکسپینڈیچر ہو اور آپ کو 5 کروڑ بچ گیا ہو. تو وہ جو 5 کروڑ آپ بچ گیا ہے اس میں سے آپ نے سے پراپرٹی خرید لی 4 کروڑ کی اور 1 کروڑ کا ایکسپینڈیچر کیا. اب یہ بڑے ایکسپینڈیچرز ہیں جو ایف بی آر کے ڈیٹا بیس میں ہیں, یا اس کے بیس پہ کل کو آپ کو نوٹسز آ سکتے ہیں. تو آپ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل ریوائز کریں, اور پھر اس میں یہاں جیسے دیکھیں 600 روپے بنتا ہے تو اس 600 روپے پر آپ 4% مزید پے کر کے سیلز پہ بھی 2%, اور پھر وہ جو لیکن اگر آپ نہیں پے کرتے اور یہ ایسٹس کل کو ڈسکور ہو جاتے ہیں یا یہ سیل ڈسکور ہو جاتی ہے تو 2% نہیں 25% آپ پر ٹیکس لگے گا, ٹھیک ہے نا. 25 یہاں بھی اور 25 یہاں بھی, اور آپ کو پینلٹیز بھی, امپریزنمنٹ بھی, بہت کچھ فیس کرنا پڑے گا. تو بہت سارے لیگل بیٹل سے آپ بچ سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ بزنس حضرات اس ایگزامپل سے سمجھ گئے ہوں گے کہ کیسے انہوں نے, اگر انہوں نے اپنی سیل کرنی ہے ڈسکلوز کرنی ہے, دین اگین مشورہ کر کے ڈسکلوز کریں. پانی بھی ساتھ ساتھ پی رہا ہوں تھوڑا تھوڑا تاکہ ابھی 8ویں سوال تک پہنچے. کویشچن نمبر 8 کہتا ہے کہ جی میں نے پچھلے سال جو والنٹری ڈیکلیریشن آف ڈومیسٹک ایسٹ اسکیم تھی اس میں ٹیکس تو پے کر دیا تھا لیکن ڈیکلیریشن نہیں کی تھی, تو اس ٹیکس کو میں اس یہاں جو ٹیکس پے کرنا ہے اس ایڈجسٹ کر سکتا ہوں. تو کہتا ہے نہیں, وہ جو سرکولر 7 ہے اگر کوئی دیکھنا چاہ رہا ہے 24 اکتوبر 2018 کو ایشو ہوا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنی جو ٹیکس ایئر 2019 کی نارمل ٹیکس لائبلٹی ہے نا اس کے اگینسٹ اس ٹیکس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جو آپ نے والنٹری ڈیکلیریشن اسکیم میں فائل کی تھی. اس سوال پہ مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ ہم نے جن کلائنٹس نے ہم سے مشورہ دیا, ہم نے ان کو بتایا ان میں سے 70% نے عمل کیا, 30% نے نہیں عمل کیا. اس 70% میں سے بھی کچھ لوگوں کو جو ہے نا پرابلم ہو گیا, انہوں نے ڈیکلیریشن نہیں کی. انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں فیوچر میں کیا وہ پوچھیں گے, کبھی بھی نہیں 71 ایئرس میں پوچھا گیا وغیرہ. تو وہ جو 30% ہے انہوں نے تو ٹیکس بھی پے نہیں کیا, وہ تو ہے. اب اس اسکیم میں ان کو آنا چاہیے. وہ جو 70% جنہوں نے ٹیکس پے کیا ان میں سے 50% نے ڈکلیئر کیا, تو ان میں سے جو ہے نا 50% تک نے, تو 20% جو رہ گئے تو ان کا ٹیکس ضائع تو نہیں گیا. لیکن ہنسی مجھے اس بات پہ آ رہی ہے اپنے کلائنٹس پہ نہیں بلکہ وہ ان لوگوں پہ جنہوں نے جو ہے نا اسکیم میں اس لیے نہیں آئے کہ جی فیوچر میں تو ہمیں مطلب کوئی مسئلہ نہیں, اس طرح اسکیمیں فیوچر میں آئیں گی دیکھی جائیں گی. بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت اپرچونیٹیز ہیں. پاکستان کے اندر ایک جو ہے نا 12 کروڑ سے 14 کروڑ ینگ لوگ ہیں, کنزیومرز ہیں جو آپ کے بزنس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, آپ کی سروسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ ہی نہیں کر سکتے اگر آپ نے ٹیکس فائلنگ نہیں کی, اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کمپلائنسز, چاہے ایف پی آر ہے, سی سی پی ہے, اسٹیٹ بینک ہے, اس کے ساتھ اپنے کمپلائنسز ہیں. تو کائنڈلی اس مائنڈ سیٹ سے نکلیں کہ اس طرح ایک اسکیم آئے گی اور میں تھوڑا سا ایک پیج ڈکلیئر کر لوں گا. پریویس اسکیم یہی تھی, بڑی کمپریہنسو نہیں تھی, اور ایک الگ پیج تھا اور پھر اس کو اپنی ٹیکس ریٹرن میں انکارپوریٹ کرنا تھا نہیں کرنا تھا. تو اس طرح جو ہے آپ کو بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ اپنا ایز اے پروفیشنل سیلریڈ پرسن یا کمرشل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, رینٹل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, بزنس ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, آپ کو ڈیفیکلٹی ہو جائے گی اپنے بزنس کو مینیج کرنے کے لیے, کیونکہ سارا دن آپ کا
اپنی ٹرانزیکشن کو ڈاکیومنٹ نہ کرنے میں گزرے گا، اور اس سے آپ کے امپلائیز بھی فائدہ اٹھائیں گے، آپ کے وینڈرز کو بھی ڈبل پیمنٹ جائے گی، اور اس کے علاوہ آپ کو کافی جب لیگل بیٹل کرنی پڑے گی تو آپ کا کیس آلریڈی سٹارٹنگ میں کمزور ہوگا۔ تو کائنڈلی اگر پریویس والنٹری ڈکلیریشن میں آپ نے حصہ نہیں لیا تھا، اور یا آپ نے ٹیکسز صرف پے کیے تھے، یا آپ نے ٹیکس بھی پے کیا تھا، حصہ بھی لیا تھا، ڈکلیریشن بھی کی تھی، لیکن ہاف ہارٹیڈ کی تھی، تو آپ ایک کمپریہنسو طریقے سے آئیں اور اپنا جو ایسٹس ہیں ڈکلیئر کریں۔ خاص طور پہ وہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، بزنس لوگوں کو تو سب لوگ ہی برا بھلا کہتے ہیں، لیکن بزنس والے امپلائمنٹ جنریٹ کر رہے ہیں، فارن کرنسی ملک کو کما کے دے رہے ہیں، اور بزنس کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ہم سے بھی پوچھ لیں، ٹیکس دوستی کا برانڈ ہم مینیج کرتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے یہ ساری چیزیں، لیکن وہ لوگ جو ہاؤس وائفس ہیں، جو لوگ ایسٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایسٹس پراپرٹی یا کیش کی صورت میں، اور وہ کچھ بھی کانٹریبیوٹ، یعنی ان کے ایسٹس بھی اکانومی میں کچھ بھی کانٹریبیوٹ نہیں کر رہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ، اور یہ تقریباً ان جو ہے نا 50 لاکھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں سے ان 50 لاکھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو بیسیکلی جو ہے بہت سارے ایسٹس ان کے پاس ہیں، اور اس سے ان کو تو بینیفٹ ہو رہا ہے، لیکن ٹیکس کی صورت میں گورنمنٹ کو اور باقی لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ کائنڈلی اس کو جو ہے نا اکانومی میں لائیں۔ پاکستان کی جی ڈی پی، بجٹ ڈیفیسٹ، ہماری جو رسپیکٹ ہے، جو اور نیشنز ہمیں رسپیکٹ نہیں دیتی، وہ اسی لیے کہ ہمارے اپنے لوگ ہی جو ہے نا ایک سسٹم نہیں بنانا چاہ رہے، ڈکلیئر نہیں کرنا چاہ رہے ایسٹس۔ یہ ایسٹس مین سٹریم میں آئیں گے، اکانومی میں آئیں گے، فارمل اکانومی میں آئیں گے، تو کرپشن، وائلنس اور بہت ساری بری چیزیں جو سوسائٹی میں وہ کم ہوں گی۔ واٹ از دا لاسٹ ڈیٹ فار ڈکلیریشن؟ جی 30 جون 2019 ہے لاسٹ ڈیٹ۔ اب وہ کہتا ہے کہ کین ڈکلیریشن بی میڈ وداؤٹ پیمنٹ؟ ہاں جی بالکل، پیمنٹ کے بغیر آپ کر سکتے ہیں، 30 جون 2019 تک ڈکلیریشن کریں، لیکن پھر اگر پیمنٹ اس کے بعد کریں گے تو ہر 3 مہینے بعد، کوارٹر کے بعد ڈیفالٹ سرچارج جو ہے نا وہ بڑھتا جائے گا، 20%، 40%، اس طرح کر کے 30 جون 2020 تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس پیمنٹ کرنے کا۔ آپ انسٹالمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر ڈیفالٹ سرچارج لگتا جائے گا، اور فارم بھرتے ہی وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے لمسم پیمنٹ کرنی ہے، جس کے چلان ہم انشاءاللہ بنائیں گے، تو ٹیکس چلان بنائیں گے تو وہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ اگر آپ انسٹالمنٹ میں جائیں گے تو وہ ساتھ ساتھ پھر آپ کا ڈیفالٹ سرچارج بھی کیلکولیٹ کرے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی رپورٹنگ ویڈیوز، ہم کویشچن نمبر 12 پہ ہیں۔ یہ فریکوینٹلی آسکڈ کویشچنز ہیں، یہ لیگل جواب نہیں ہے، یہ آپ کی نالج کے لیے FBR نے بنائے ہیں، اور میں آپ لوگوں کے جو سوال آپ نے پوچھے تھے، چونکہ سارے یہاں پہ مجھے مل رہے ہیں اور بھی، تو میں یہاں پہ ان کے جوابات دے رہا ہوں۔ پرسن اون شیئرز آف نان ریزیڈنٹ کمپنی۔ نان ریزیڈنٹ کمپنی وہ ہے جو یہاں SECP کے تحت نہیں رجسٹر ہوئی، کسی اور ملک میں رجسٹر ہوئی ہے، اور اس کے ایسٹس پاکستان میں، اور پرسن کا ورڈ یوز ہوا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ اس اسکیم سے کین ہی ڈکلیئر ہز شیئرز؟ یس، ہاں جی، وہ پرسن جو پاکستان میں، کیونکہ دیکھیں پاکستان میں وہ انکم کما رہے ہیں وہ ایسٹس، لیکن ٹیکس میں وہ ڈکلیئر نہیں ہوئے، یعنی کہ اس نان ریزیڈنٹ کمپنی نے، اب یہ بات ہو رہی ہے جن کو ہم پیار سے گورے کہتے ہیں، گوروں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی کمپنیز ہیں یا نان باہر کی کمپنیز ہیں، ان میں ایسٹس پاکستان میں، تو کائنڈلی وہ بھی ٹیکس اسکیم میں آئیں۔ صرف پاکستانی لوگوں یعنی 22 کروڑ عوام کا اور 50 لاکھ امیر لوگوں کا یا 3 کروڑ کاروباری لوگوں کا کام نہیں ہے جو پاکستان میں کماتے ہیں۔ جیسے آپ امریکہ، کینیڈا، چائنا کہیں جاتے ہیں تو آپ ان کے ٹیکسز دیتے ہیں، تو ہم ایک خوددار قوم ہے، باقی لوگوں کو ٹیکسز دینے چاہیے، لیکن وہ جب ہمارے ہی پاس آتے ہیں، چاہے چائنیز لوگ ہیں، CPEC والے یا اور فارنرز ہیں، ہم ہی انہیں کہتے ہیں ٹیکس نہ دیں، ہم تو نہیں دے رہے، آپ بھی نہ دیں، تو ملک کا آپ بھی نقصان کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اس پہ کنونس کر رہے ہیں۔ سو پیپل ہو آر ناٹ آف پاکستانی اوریجن must pay their taxes if they have assets in Pakistan, and now is a good time to disclose your assets in Pakistan through this declaration scheme۔ اچھا جی، بیرر شیئرز جو ہے، بیرر شیئرز کا مطلب ہے ایسے شیئرز جو آپ کے نام پہ نہیں، کسی کے نام پہ نہیں ہے، تو وہ اس اسکیم میں آ سکتے ہیں۔ نو، پرسن ہے اور اس کے شیئرز نان ریزیڈنٹ کمپنی پاکستان میں، ول دا شیئر بی ٹریٹڈ ایز لوکل ایسٹ اور فارن ایسٹ۔ یہ کون سے ایسٹس ہیں؟ تو وہ جو ایسٹس ہیں، یہ جو شیئرز ہیں،
جو نان ریزیڈنٹ کمپنی کے ہیں جس کے پاکستان میں ایسٹس ہیں وہ فورن ایسٹس کنسیڈر ہوں گے اور ان پہ وہ رولز لگے ہیں. دیکھیں نا ہر قسم کے سوال کا جواب, کس پر اپلائی ہوتی ہے اسکیم, کس پہ اپلائی نہیں ہوتی, جو ہے فورن ایسٹس کیا ہیں, لوکل ایسٹس کیا ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ میں نے 15 ایگزامپل دے رہا ہے, 15 جون 2019 کو ایک فورن ایسٹ ڈکلیئر کیا. اب میں اس کی ویلیو ریوائز کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ڈاکیومنٹیشن آئی ہے اور اس سے مجھے پتہ چلا ہے, یا فیئر مارکیٹ ویلیو جو ہے یا آن لائن میں نے ابھی دیکھا ہے تو میں ریوائز کر سکتا ہوں. ہاں جی بالکل آپ ریوائز کر سکتے ہیں, لیکن جو اوریجنل ویلیو آپ نے 100 روپے اگر ڈکلیئر کی تھی تو اب 100 سے کم نہیں ہو سکتی. اسی طرح ایک پرسن کی بات ہو رہی ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ کمپنی. جب پرسن کا ورڈ ہوتا ہے نا ٹیکس میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے انڈیویجول, اے او پی ایسوسیشن پرسن جس میں پارٹنرشپ بھی آتا ہے, اور کمپنی اور جس میں مختلف کمپنیز آتی ہیں. تو یہ تینوں پرسنز جو ہیں ان کا آڈٹ چل رہا ہے آئی ٹی او انکم ٹیکس آفس کے پاس. تو اس اسکیم سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں جس دوران میرا نوٹس, میرا پروسیڈنگ چل رہی ہے ٹیکس والوں کے ساتھ. ہاں جی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اگر آپ نے کوئی ایسٹس اور ایکسپینڈیچر ڈسکلوز کرنے ہیں جو وہ ڈھونڈ رہے ہیں آپ کے آڈٹ میں, آڈٹ پروسیڈنگ میں, لیکن انہیں مل نہیں رہے یا وہ ڈھونڈنا نہیں چاہ رہے, تو آپ والنٹری بیس پر کرنا چاہ رہے ہیں, ہاں جی بالکل کریں, تاکہ آپ لیکن سوچ سمجھ کے کریں تاکہ آپ کا کیس بھی نہ سپوائل ہو اور آپ کو بینیفٹ مل جائے. اس اسکیم سے بیسکلی بینیفٹ ہے کہ اس میں ٹیکس کی اماؤنٹ بہت کم پے کرنی پڑی. اسی طرح جب آپ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو ایک سیکشن 120 کے تحت جو ہے نا آپ کو سیلف اسیسمنٹ ہو جاتی ہے. ایکسکیوز می. اس کے بعد جب آڈٹ شروع ہوتا ہے ان کو کوئی چیز ملتی ہے تو وہ سیکشن 122 کا نوٹس بھیجتے ہیں. یہ ان لوگوں کو یاد ہوگا وہ جو 15 لاکھ نوٹسز ایشو ہوئے تھے 214 ڈی سیکشن کے تحت, جن کو پہلے 177 کا آڈٹ کا نوٹس آیا تھا اور پھر آگے چل کے 122 کا آیا تھا. جب آپ کو سیکشن 122 کا نوٹس آئے تو ضرور اس پہ ایکٹ کیا کریں کیونکہ اس کے بعد پھر وہ آپ کی ٹیکس ڈکلیئر کریں گے. تو اس کے تحت نوٹس آیا, اس میں آئی ٹی او نے اپنا فیصلہ دیا جو آپ کے اگینسٹ گیا. آپ کمشنر ان لینڈ ریونیو اپیلز کے پاس چلے گئے تو ابھی اپیل پینڈنگ ہے, فیصلہ نہیں آیا. آپ اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ہاں جی بالکل فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اب یہ پوری ایک کیٹیگری آف ٹیکس پیئرز ہیں جو ایف بی آر کے ساتھ جن کا دوستی جو ہے نا وہ کھٹائی میں پڑ گئی ہے. تو ٹیکس دوستی اور ایف بی آر چاہتا ہے کہ آپ اس دوستی کو ریوائیو کریں اچھے ٹرمز پہ, تو ایمنسٹی سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے جی. اب وہ کہتا ہے, یہ کوشچن نمبر 18 ہم نے دیکھ لیا, کوشچن نمبر 17 دیکھ لیا. کوشچن نمبر 18 کہتا ہے کہ میں کمشنر انکم ٹیکس اپیل کے بعد جو ہے اپیلنٹ ٹریبیونل چلا گیا ہوں. میرا فیصلہ مجھے کمشنر انکم ٹیکس اپیل نے بھی ریلیف نہیں دیا تو میں اپیلنٹ ٹریبیونل چلا گیا ہوں, تو میں اس ڈیکلریشن اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. تو ہاں جی بالکل آپ اٹھا سکتے ہیں. تو مختلف کیٹیگریز آف پرسنس ہیں جن کو بینیفٹ دیا جا رہا ہے. وہ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے آ جائیں منیمم ٹیکس پے کر کے اور پھر اگلے سال سے اپنی پراپر ٹیکس فائلنگ کریں. جن لوگوں نے مس رپورٹنگ یا انڈر ڈکلیریشن کی تھی ان کے جن کے کیسز چل رہے ہیں ان کو بینیفٹ ہے. کوشچن نمبر 19 کہتا ہے, پیج نمبر 5 پر ہمیں, کہ واٹ ول بی دا کانسیکوینسز. یہ وہ سوال ہے جو ہم نے ایسٹ ڈکلیریشن آرڈیننس 2009 میں بھی 2019 میں کی پارٹ 1 میں ڈسکس کیا تھا. یار ہوگا کیا, اور اوپر بھی میں معذرت خواہ ہوں اگر کسی کو برا لگا ہو, میں نے کہا تھا کہ ہنسی مجھے ان لوگوں پہ آئی تھی جنہوں نے ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم پچھلے سال کیا تو ویل نہیں کی, یا ویل بھی کی لیکن پراپرلی نہیں کی. تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہوتا رہے گا, پاکستان میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے. تو اب قانون آ گئے ہیں جو آپ کو واقعی میں جو آپ نے پیسہ کمایا ہے اور خاص طور پہ اگر جائز طریقے سے کمایا ہے تو وہ آپ کو پرابلم دے سکتے ہیں. تو پہلا ہے بے نامی ایسٹ کا, بے نامی ٹرانزیکشن پروہیبیشن, یعنی کہ جس میں آپ کو کنفیکیشن آف, اگر آپ کے ایسٹس بے نامی ہیں, کسی کے نام پہ نہیں ہے یا فکٹیشس نام, وہ اگر اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھاتے, اسکیم ختم ہو جاتی ہے, تو آپ کے وہ بے نامی ایسٹس گورنمنٹ جو ہے نا ایف بی آر کے تھرو آپ سے کانفسکیٹ کر لے گی, بغیر پیسے دیے ہوئے آپ سے اونرشپ گورنمنٹ کی طرف ٹرانسفر ہو جائے گی اور 7 سال کی سزا بھی ہوگی. اس کے علاوہ آپ کا جو بھی ایسٹ ہے, سپوز کریں کہ 10 کروڑ کا ایسٹ تھا, آپ نے ایمنسٹی میں ڈکلیئر کر کے 20 لاکھ پے کر کے نہیں آئے, تو اس پہ پھر فل ٹیکس لگے گا. فل ٹیکس جو ہے نا 35% ہے, اور اس 35% کے علاوہ اتنا ہی یعنی کہ 3.5 کروڑ روپے ٹیکس لگے گا 10 کروڑ کے ایسٹ پہ. اس کو آپ سیلز اور ایکسپینڈیچر پہ بھی یہی ویلیو لگے, اور پھر 3.5 کروڑ یعنی 100% پینلٹی لگے گی. تو اس پہ 35% ٹیکس لگے گا 10 کروڑ پہ, 3.5 کروڑ وہ پلس 3.5 کروڑ
پینلٹی لگے گی تو 7 کروڑ ہو جائے گا. تو اتنا تو کیش آپ کے پاس ہوگا بھی نہیں. پانی پی لوں میں ذرا. ایسی بات کر کر مجھے جو ہے نا کیا کہتے ہیں کھانسی آ گئی ہے. تو اگر آپ ایسڈ چھپا رہے ہیں تو آپ کو کم از کم تھوڑی پریشانی تو ہونی چاہیے, اور پھر 5 سال جیل بھی ہو جائے گی. تو چلیں ٹھیک ہے, آپ آرگیو کر لیں نہیں یار یہ نہیں ہوتا, میرے ساتھ تو نہیں ہوگا, تو چلیں پھر آگے چلتے ہیں. کویشچن نمبر 20 کہتا ہے کہ اگر میں ڈکلیریشن کر لوں 30 جون کو, میں ریوائز کر سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں ہاں جی بالکل ڈکلیریشن کر لیں, ٹھیک ہے, 30 جون 2018 تک کی, اور پھر آپ اس کو ریوائز بھی کر سکتے ہیں, لیکن ان کی جو ویلیو ہے نا وہ کم نہیں ہوگی, اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بھی اسی حساب سے آپ کریں گے. کویشچن نمبر 21 کہتا ہے واٹ از مینٹ بائی فیئر مارکیٹ ویلیو ود رسپیکٹ ٹو فارن ایسیٹس. دیکھیں ابھی وہ اس کے بعد جو 4-5 سوال ہم دیکھیں گے نا, وہ اسپیسیفک ان لوگوں کو جواب دے رہے ہیں جن کا سوال تھا جی میں ڈی سی ریٹ لگاؤں, ایف بی آر ریٹ لگاؤں, میں کاسٹ لگاؤں وغیرہ. یہاں پہ وہ سمپل کہہ رہا ہے کہ سیکشن 5 جو ہے قانون کا, آرڈیننس کا, وہ کہتا ہے کہ اگر ایف بی آر کا ریٹ آپ کو کاسٹ آف ایکوزیشن ایف بی آر کا ریٹ یا ڈی سی ریٹ نہ پتا ہو, تو پھر فورن ایسٹ کے کیس میں آپ نے فیئر مارکیٹ ویلیو لینی ہے. فیئر یعنی کہ فورن ایسٹس کے سلسلے میں 2 ویلیوز آپ نے کنسیڈر کرنی ہے. ایک تو اپنی کاسٹ آف ایکوزیشن کنسیڈر کرنی ہے. اگر آپ کے پاس پراپر ڈاکیومنٹیشن ہے کہ یہ چیز میں نے اتنے کی خریدی تھی, ٹھیک ہے, وہ شاید آپ سے ڈاکیومنٹ نہ مانگے, لیکن آپ کے پاس ویلیو ہے, تو آپ نے وہ ویلیو ایک طرف رکھنی ہے. سے 10,000 پاؤنڈ کا آپ نے وہ فورن ایسٹ خریدا تھا, اور دوسری جگہ آپ نے اسی ایسٹ کی اوپن مارکیٹ ویلیو معلوم کرنی ہے. اوپن مارکیٹ ویلیو کا مطلب ہے باہر ملکوں میں تو آن لائن یا پاکستان میں بھی ہو گیا, لیکن باہر ملکوں میں آن لائن یا پھر آپ کوئی مارکیٹ پلیس, اسٹاک مارکیٹ, پراپرٹی مارکیٹ, یا جو بھی آپ کو اوپن مارکیٹ ریٹ کہیں سے ملتا ہے وہ کمپیئر کریں گے, وہ آ جاتا ہے 12,000 پاؤنڈ. تو پھر آپ اس پہ 12,000 پاؤنڈ کے حساب سے ریٹ لگائیں گے اور اس پہ ٹیکس پے کریں گے. کیسے وہ آئے گا پاکستان میں اس پہ بات کریں گے. اب ہم آتے ہیں ایٹ واٹ ویلیو دا لوکل. اب ایک تو پہلی بات ہے لوکل اموویبل پراپرٹی کی بات ہو رہی ہے, ول بی ڈکلیئرڈ بائی ریزیڈنٹ پرسن. اب یہاں پہ نا میں نے جیسے کہا نا یہ اسکیم ٹیکنیکل ہے, لیکن یہاں پہ ایک بڑا اچھا موقع مل گیا سمپل الفاظ میں سمجھانے کے لیے. اگر آپ کے پاس اموویبل پراپرٹی ہے, اموویبل کا مطلب ہے جو زمین میں گاڑی ہو, یہ پلاٹ بھی ہو سکتا ہے, یہ گھر بھی ہو سکتا ہے, بلڈنگ ہو سکتی ہے, سپر اسٹرکچر ہو سکتا ہے جیسے شیڈ وغیرہ ہوتا ہے, تو یہ بیسکلی اموویبل پراپرٹی ہے. لوکل کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ہے, اور یہاں صرف بات ہو رہی ہے ریزیڈنٹ پرسن کی, جو پاکستان میں ٹیکس ایئر 2018 میں 183 ڈیز سے زیادہ یعنی 6 منتھ سے زیادہ پاکستان کے اندر جس نے فزیکلی اسٹے کیا ہے. اب اگر وہ کمپنی ہے تو اس کا رجسٹرڈ آفس پاکستان میں, اور اگر وہ اے او پی ہے, پارٹنرشپ ہے, تو وہ بھی پاکستان میں رجسٹرڈ ہے اور کاروبار پاکستان میں کر رہے ہیں, تو وہ بھی ریزیڈنٹ پرسن میں آ جائیں. تو اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا اور آپ ان میں آپ یہ ہیں, تو جواب وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اوپن پلاٹ ہے تو پھر آپ 3 قیمتیں لیں گے. ایک لیں گے کاسٹ آف ایکوزیشن, وہ اوپن پلاٹ کتنے کا خریدا, 1 کروڑ کا. پھر اس کی ایف بی آر ویلیو دیکھیں گے جس پہ ہم نے پارٹ 6 بنایا. اگر آپ ایسے ڈکلیریشن آرڈیننس دیکھ لیں ویڈیو ہماری پارٹ 6, اس میں ہم نے ایف بی آر کی ویب سائٹ پر جا کے آپ کی پراپرٹی کی ایف بی آر کی ویلیو کیسے دیکھتے ہیں, وہ ویلیو لیں گے اور اس کو 50% بڑھا دیں گے تو وہ 150% بن جائے گا. تو آپ نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدی, ایف بی آر کی ویلیو یا ایگزامپلس بھی اب ہم دیکھیں گے تھی, وہ آ جائے گی, اور اس کے بعد جو ہے نا آپ ڈی سی اور ڈی سی ویلیو لیں گے, اس کو بھی 50% بڑھا دیں گے. اس میں سے سب سے ہائیسٹ والی جو ہوگی نا وہ ویلیو ہم لیں گے, اور اس ویلیو کو لینے کے بعد جو ہے ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, ویڈیو میرا خیال بہت لمبی ہوگی, میں ایک ایگزامپل لوں گا اس کے بعد, اور اس کے بعد پھر ہم یہ پراپرٹی کے حوالے سے باقی سوالوں, اور آپ اگر آپ کے کوئی کویشچنز آپ پوچھ لیں جو ہے ہوپ فلی. آج فرائیڈے ہے تو نیکسٹ کل ویڈیو بنے گی تو ہم بات کریں گے. آپ ابھی دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی رپورٹنگ ویڈیوز. اچھا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپن پلاٹ اگر نہیں ہے, کنسٹرکٹیڈ اموویبل پراپرٹی ہے, تو آپ لیں گے ویلیو لیں گے اے والی, یعنی یہ 3 ویلیوز لیں گے پلاٹ کے لیے, اور جو کنسٹرکٹیڈ پراپرٹی ہے اس کی ویلیو آپ لیں گے آپ کی ڈی سی ویلیو کی 150%, یا اگر ایف بی آر کی ویلیو نہیں ہے, اور اگر ایف بی آر کی ویلیو ہے تو پھر آپ ایف بی آر کی ویلیو بھی لیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پلاٹ کی ویلیو لیں گے اور کنسٹرکٹیڈ اموویبل پراپرٹی کی ویلیو
لیں گے کیسے لیں گے کہ پلاٹ کی لیے 3 ویلیوز لیں گے، تو ان تینوں میں سے جو ہائیسٹ ہوگی، سب سے زیادہ ہوگی، وہ آ جائے گی، اس کو پلس کریں گے اپنی جو کنسٹرکٹڈ پراپرٹی کی ویلیو ہے، یا تو وہ ڈی سی کا 150% ہوگا یا ایف بی آر کا 150% ہوگا اگر ایف بی آر کی ویلیو دی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک اوپن پلاٹ ہے اور میں نے اس کی کاسٹ آف ایکوزیشن جو ہے میں نے اس کو 10 ملین میں خریدا، ٹھیک ہے، 1 کروڑ میں خریدا۔ اس کے علاوہ اس کی ایف بی آر ویلیو جو ہے ایف بی آر کی ویب سائٹ سے وہ 7.5 ملین ہے، 75 لیکس ہے۔ یہ ہو گیا 100 لاکھ، یہ ہو گیا 75 لیکس، اور اس کی ڈی سی ویلیو 7 ملین ہے، 70 لاکھ ہے۔ تو کس ویلیو پہ اس آرڈیننس کے تحت میں ڈکلیئر کروں گا؟ تو پلاٹ ڈکلیئر ہوگا ایف بی آر کی ویلیو پہ، کیونکہ وہ ہائیسٹ ہے۔ تو آپ کہیں گے نہیں، ایف بی آر کی ویلیو تو 7.5 ہے اور میری قیمت خرید 10 ملین ہے۔ نہیں، آپ نے 7.5 لینا ہے اور اس میں 50% ایڈ کرنا ہے تاکہ وہ 150% بن جائے۔ تو 7.5 میں بیسکلی 4.25 ایڈ ہوگا، 4.75 ایڈ ہوگا، تو یہ بن جائے گا 11.25، ٹھیک ہے نا جی۔ 7.5 کا 50% لیں تو یہ تقریباً آ جائے گا 3.75، وہ آپ ایڈ کریں 7.5 میں تو 11.25 آئے گا۔ تو 3 ویلیوز لیں، 10 ملین لیں، ایف بی آر کی ویلیو 11.25 لیں، اور پھر اس 7 ملین کو بھی 20% بڑھائیں، لیکن یہ تقریباً 10 ملین بن رہی، تو یہ 3 ویلیوز آ جائیں گے، یہ لیں گے، اس کا 150% لیں گے، اور یہ ہے 150% آف ایف بی آر ویلیو۔ تو میں ہوں آپ کا ٹیکس میزبان اور ٹیکس دوست، آپ دیکھ رہے تھے ایف بی آر ایف اے کیوز آن ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم 2019 پارٹ 1، اور آج ہے 7 جون 2019۔ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے ریمیننگ کویشچنس کے ساتھ بھی، اور پریویس کویشچن میں بھی آپ کے اگر کوئی کلیئرٹی چاہیے ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ہمارا نمبر بھی موجود ہے ویب سائٹ کے اوپر، اور جو ہے کہ کہتے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج سوچ سکتے ہیں، اور اگر یہاں کامنٹ کریں بلاگ کے اوپر، تو بلاگ کے اوپر اگر آپ کامنٹ کریں تو یہاں بھی ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے، جس سے اور لوگوں کو سوال کا فائدہ بھی ہوگا۔ تھینک یو۔